अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमन का नारा लगाने वाले अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गाजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है, जबकि बाकी 14 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया है। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका की इस दो रुखी पॉलिसी को बेनकाब करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जंगी महाज के बाद अब सफारती महाज पर भी पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में 2 कलीदी ओहदे मिले हैं जिनसे भारत को शदीद धचका लगा है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने एक और मास्टर कार्ड खेलते हुए पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका फोरम बनाने का मुतालबा किया है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि शिमला मुआहिदा अब खत्म हो गया है। क्या शिमला मुआहिदा वाकई ही खत्म हो सकता है? इसके कितने इम्कानात हैं? आज के प्रोग्राम में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के कुछ मजीद शवाहिद मंजर आम पर आए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितना उल हिंदुस्तान की पुष्टपनाही कर रही है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, जहाँ बाकी दुनिया की जितनी तरक्की पसंद ममालिक हैं वो अब गाजा की सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल की जो है वो मजामत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी इसराइल के साथ खड़ा है। उसने गाजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है। आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उसकी जो नाजायज़ औलाद है जिसका नाम इसराइल है, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उसके 15 में से 14 अरकान ने एक करारदाद के हक़ में वोट दिया। एक वाहद अमेरिका है जिसने उसको वीटो करके अपने गैर इंसानी होने का, अपने गैर जमहूरी होने का, अपने गैर यानी इखलाक से दूर दूर तक कोई ना ताल्लुक़ ना होने का सबूत फराहम कर दिया है। जी देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की करारदाद को अमेरिका ने वीटो किया हो। इससे पहले भी जो बाइडन के दौर में एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। आखिरी जो सलामती कौंसिल में गजा के हवाले से करारदाद पास हुई थी वो हुई थी जून 2024 में। ठीक है जी। तो अमेरिका की तरफ से ये हरकत नई नहीं है। उन्होंने इसराइल को गैर यानी किसी भी कानून का पासदारी ना करते हुए हमेशा हर एक ऐसी करारदाद को वीटो किया है जिसमें इसराइल को थोड़ा सा यानी किसी अहाते में करने की कोशिश की गई हो। अब जो इस वक्त हमारे सामने मंजरनामा है वो ये है कि ये ट्रंप साहब ये नारा लेके आए थे कि मैं जंगें बंद कराने आया हूँ जी। तो उस वक्त 2 ही जंगें चल रही थी, एक यूक्रेन की जंग चल रही थी और दूसरी गजा में जंग चल रही थी। गजा में जो कत्ले आम हो रहा है और जिसका हर नए दिन एक नई तारीख रकम हो रही है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ यूक्रेन पर 500 ड्रोन से यूक्रेन का 500 ड्रोन से रूस पर हमला करना। अगर कोई मुझे ये कहने की कोशिश करे कि ट्रंप को इसका इल्म नहीं था तो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लिहाजा जो कुछ हो रहा है वो उनकी मंशा और उनकी रजामंदी से हो रहा है। एंड इफ़ दैट इज़ टू बी बिलीव्ड कि ये ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन को वीटो किया गया है, ये मेरे ख्याल से पूरी आलमी बिरादरी की जो राय है उसके मुँह पर थूका गया है। मुझे इस बात पर और ज़्यादा सदमा है, मुझे इसका गुस्सा तो बहुत है कि अमेरिका ने करारदाद वीटो कर दी, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि अब तक अलजायर और पाकिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क की क़यादत को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अमेरिका के इस घिनौने घटिया इक़दाम के ऊपर लान तान करे। आप मुझे बता दीजिए अगर कोई मिसाल है आपके सामने। ये जो खामोशी है इसने गजा के मजलूमों की ज़िंदगी को अज़ाब किया है। इसलिए कि अमेरिका जितना बड़ा मर्जी सुपर पावर हो, लेकिन उसके मुफाद जो हैं वो बहुत सी मुमलिकतों के साथ जुड़े हुए हैं जो अपने आप को इस्लामी होने का दावा करते हैं। चाहे वो, मैं नाम लूँगा तो आपको पता है इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे। खुद मैं अपनी हुकूमत का बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ कि मेरी हुकूमत ने भी सिवाय लिप सर्विस के, चंद डॉक्टर भेज देने के, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे फ़लस्तीन के मेडिकल के, उनको दाखिला देने के अलावा और कुछ करके नहीं दिया है। तो मगर मुझे इस बात की ज़रूर खुशी है कि ये करारदाद जो है ये पाकिस्तान ने पेश की है, पाकिस्तान के साथ मिलकर अलजायर और चंद और मुल्कों ने, और इसके ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है उसकी तरफ से आया है। उसने ये कहा है कि ये इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं हो सकती। मुखर साहब, आसिम इफ्तिखार ने क्या कहा है वो फिर उस पर आपसे तबसरा लेंगे।
جی بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ جو ویٹو کا استعمال ہے فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے اس کی کھلی اجازت دینے اور سلامتی کونسل کے ضمیر پر ایک اخلاقی داغ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے 2 جملوں میں سم اپ کر دی ہے ساری بات کہ اس سے گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتی ہے, جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہتے ہیں, جو جمہوریت کے سب سے بڑے مامے بنتے ہیں, اس سپر پاور کی طرف سے اس ویٹو کے استعمال نے نہ صرف یہ کہ امریکہ کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا بلکہ سیکورٹی کونسل کی کیا اوقات ہے یہ بھی طے ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ نو میٹر کتنے ملک جو ہیں کسی قرارداد کے حق میں ہوں, ایک امریکہ اگر نہیں چاہے گا, اگر اس کی آنکھ ونک نہیں کرے گی تو وہاں کوئی بھی موو جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتی. مجھے جس بات کا ڈر ہے اس کا ذرا خدشے کا مجھے اظہار کرنے دیجئے. مجھے 1970 کی دہائی یاد ہے جب فلسطینیوں نے تنگ آ کے پھر دوسرے راستے اختیار کیے تھے جس میں جہاز اغوا ہوئے تھے. اگر آپ کو لیلا خالد کا واقعہ یاد ہو جس نے پین امریکن جہاز کو اغوا کیا تھا اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا, پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کرنا پڑا. اور اب مجھے یہ معاملہ پھر اسی طرف جاتے دکھائی دے رہا ہے. حزب اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ حماس کے ساتھ ہوا, جو کچھ حوثیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ٹرمپ اور اسرائیل کا نیتن یاہو جو انسانیت کا قاتل ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ, یہ سب کچھ جو ہے اس جنگ کو اب دیگر سمتوں میں بڑھانے کا کیا موجب بنے گا. یہ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس کے اثاثے بھی ہیں, اس کے افراد بھی ہیں, وہ اب ٹارگٹ ہوں گے. یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں امریکہ کے ٹرمپ کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ولنریبل کر رہے ہیں, کیونکہ اس قرارداد کے ویٹو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ غزہ کے اندر وہ اسرائیلی درندگی جو ہے, وہ جو صہیونیت کا سب سے خوفناک چہرہ ہے, وہ کبھی بھی اس کو ختم کیا جا سکے یا اس کو محدود کیا جا سکے. لہٰذا میں نیتن یاہو سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, مشرق وسطیٰ کے ٹرمپ کے دورے کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اب عرب ممالک کے ساتھ چونکہ یو ایس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اسرائیل بیک فٹ پہ آئے گا, لیکن ابھی جس طرح سے امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے اس سے تو یہ سارا جو تاثر تھا یہ غلط ثابت ہو گیا. دیکھیے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ جو ہیں وہ صرف ڈالر سمیٹنے کے لیے آئے تھے مشرق وسطیٰ, اور وہ بوریاں بھر کے ایک طرح سے لے گئے جس طرح کے اعلانات ہوئے ہیں, لیکن اپنی ناجائز اولاد جو وہ حرامی بچہ ہے اس کو کسی صورت وہ ذوق پہنچنے نہیں دینا چاہتے, اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو ان کی سرپرستی حاصل ہے. یہ ہیونگ سیڈ دس, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ جب یہ آئے گی ووٹنگ کے لیے تو ہم اس کو ویٹو کریں گے. آپ بتائیے مجھے اس سے کیا امریکہ کی کنائیونس ثابت نہیں ہوتی ہے؟ تو میں تو امریکہ کو اس کے حوالے سے برابر کا مجرم سمجھتا ہوں. دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ ضرور کیا ہے, وہ کچھ مثالیں ہیں. انہوں نے اس کی ویٹو کرنے کی جو لاجکس دی ہیں وہ بھی بہت زیادہ میرے لیے حیران کن ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب کیونکہ اس سے سفارتی کوششیں جو تھی وہ سیبوٹاج ہوں گی اس لیے ہم نے اس کو ویٹو کر دیا. کتنی عجیب سی بات ہے یہ احمقانہ بیان ہے. وہ اسرائیل کی جو سفیر ہیں امریکہ میں, ان سے وہاں پیئرز مورگن بہت بڑے ٹی وی اینکر ہیں, انہوں نے کہا یہ کاؤنٹ تو آپ کے پاس ہے کہ آپ نے وہاں کتنے دہشت گرد مارے ہیں, ذرا یہ بتا دیجیے جلدی سے کہ آپ نے وہاں کتنے بچے مارے ہیں. بالکل یہ سوال اس نے کم از کم 2 درجن مرتبہ پوچھا اس اسرائیلی سفیر سے, جس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. یعنی جس قسم کی برہنہ جہریت ہو رہی ہے, ننگی جہریت جس کو کہتے ہیں, اور اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے. ایون کل بھی جب بات ہو رہی تھی تو جو امریکی مندوب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہتے بچوں پہ بمباری کر کے کون سا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیے یہ امریکی لاجک اب کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے, اس کا اگر تذکرہ کر لیں تھوڑا سا ہم. جو الجزائر کے سفیر ہیں جو کہ اس ریزولوشن کے موور جو ہے, اس الجزائر بھی موور تھا, وہ ہیں عمار بن جامع. انہوں نے کہا کہ امریکی رویے پر تبصرہ کرنے کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے اور نہ مرتے ہوں کا ہاتھ تھامتی ہے, اور نہ ہی ظلم کے نتائج جو ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
تو اس میں چھپا ہوا میسیج صرف ٹرمپ کے لیے نہیں ہے یا امریکہ کے لیے نہیں ہے، اس میں بڑا واضح میسیج ان تمام مسلم مملکتوں اور ریاستوں سے بھی ہے جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اٹس اے کرمنل سائلنس، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مسلمانوں کا اور مسلمان ریاستوں کا اور ریاستوں کی قیادتوں کا رویہ یہ رہے گا تو اس سے ایک ہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ جو نیتن یاہو وہاں کر رہا ہے وہ پھر ٹھیک ہو رہا ہے۔ مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ محدود نہیں رہے گی غزہ تک، یہ ان مملکتوں تک بھی پہنچے گی، اس لیے کہ جو زائنسٹ ڈیزائنز ہیں جی جس طرح اسرائیل کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کی بھی سرحدیں کوئی نہیں ہیں۔ شام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، لبنان کے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، ایران تو خیر چونکہ ڈٹ گیا ہے آگے، اس لیے اس طرف ابھی آنکھ نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پر چینی سفیر جو ہے، بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یو این کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر ایک بھی پرماننٹ ممبر اگر ویٹو کر دیتا ہے تو قرارداد پاس نہیں ہو سکتی، تو اس طرح تو کبھی بھی جنگ بندی کی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے بات موریلٹی کی ہے، یہ تو اختیار ہے، اس کے خلاف بہت موومنٹ چل چکی ہے کہ یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس یہ ویٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے خلاف موومنٹ چل چکی ہے۔ تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے کوشش کی کہ وہ چھٹا پرماننٹ ممبر بن جائے اس کا، وہ تو تھینکس ٹو پاکستانز ڈپلومیسی کہ انہوں نے یہ ہونے نہیں دیا، اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ اسے بے نقاب کیا پوری دنیا کے سامنے، وہ نہیں بن سکا۔ چینی سفیر فوکونگ کہتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے اور اسے سیاسی مفادات سے دستبردار ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے یہ بھی بالکل ڈھکے چھپے لفظ نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے امریکہ کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے۔ سلوینیا کے سفیر نے کہا کہ جب انسانیت کو غزہ میں آزمائش کا سامنا ہے تو یہ قرارداد ہمارے مشترکہ احساس ذمہ داری سے جنم لے چکی ہے، لیکن ویٹو کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ایک کے بعد آپ دوسرا دیکھیں تو صورتحال تو سب کے سامنے ہے، کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آج جو خطبہ حج ہم نے سنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے، وہ بچوں کے قاتل ہیں، ان میں تفریق ڈال دے، دعاؤں سے مسائل اور جنگیں حل نہیں ہوتی، پریکٹیکل سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کی مدد کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی فوجیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ایک اسرائیل جس کی اتنی سی اوقات ہے، وہ اگر 18,000 میل یا 8,000 میل دور بیٹھے امریکہ کی سرپرستی میں سب کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی چیخو پکار سنیں؟ کدھر گئے وہ محمد بن قاسم جیسے لوگ؟ کدھر گئے وہ جو اٹھتے تھے غزنی سے اور بخارا سے اور آ کے اتنی بڑی فتوحات کر لیتے تھے؟ جی بخاری صاحب کدھر ہیں وہ مثالیں صلاح الدین ایوبی کی؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا۔ تو میں دکھ کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار جو امریکی یا ویسٹرن پاورز ہیں جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو لیڈر ہیں اور جو قیادت ہے وہ بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں یہاں پر پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ایک بات کی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اس سارے سچویشن کو سم اپ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دس از نو مور اے ہیومینٹیرین کرائسس، دس از اے کولیپس آف ہیومینٹی، اور بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وی آل ہیو فیلڈ ایز ہیومنس۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاک بھارت صفاتی جنگ پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ شملہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے، ایل او سی اب پھر سیز فائر لائن بن گئی ہے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ زبانی کلامی بات ہے یا اس کا واقعی کوئی امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف نے ایک خوبصورت جواباں غزل پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھارتی قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم نکل رہے ہیں، ہم نے معطل کر دیا ہے جو سنتاز منصوبہ تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی، سنتاز معاہدہ۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی جو حیت ہے یعنی جو اس کی شکل ہے اس میں یہ اختیار صرف ورلڈ بینک کے پاس ہے، جو اس میں ثالث بھی تھا، آربیٹریٹر بھی تھا اور ضامن بھی تھا یعنی گارنٹر بھی تھا۔ وہاں کسی فریق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو معطل کر دیں یا اس کو ختم کر دیں۔ لیکن شملہ معاہدے میں ایسی کوئی شک نہیں ہے، اور شملہ معاہدے کو توڑنے کا جو اعلان کیا ہے خواجہ آصف نے، میرا خیال سے جو پالیسی میکر ہیں ہندوستان کی ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی۔ کیوں؟ جیسا آپ نے کہا تو مختصر بات ہے نا کہ یہ اب اسے کنٹرول لائن نہیں رہی، سیز فائر لائن بن گئی ہے۔ جی
विच इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग टू से. बहुत बड़ी धमकी है हिंदुस्तान को ये. दूसरी तरफ ये है कि ये मुआहदा, अगर आपको याद हो, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये 1972 में 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था, जो 1971 की जंग थी उसके बाद से. जी. और इसमें जो बुनियादी स्पिरिट थी इस मुआहदे की वो ये थी कि जितने भी बाहमी मसाइल हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर विच इज़ द कोर इशू, वो दोनों ममालिक आपस में बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए तय करेंगे. यानी एक तरह से पाकिस्तान महदूद हो गया था इस हद तक कि हमें इंतज़ार करना होगा कि कब हमारे साथ हिंदुस्तान बैठता है और हम इस मसले पर बात करेंगे. मैं बार बार कई प्रोग्रामों से ये कह रहा हूँ कि 2-3 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल पर जब सब कुछ करीब था कि हल हो जाए, हिंदुस्तान उठ के भाग गया. जी. ठीक है जी. मैंने खटमंडो का जिक्र भी किया कि आगे आगे वाजपेयी साहब बाकायदा भाग रहे थे और पीछे पीछे जनरल मुशर्रफ भाग रहे थे उनके. जी. तो कहने का मतलब ये है कि ये मुआहदा जो है, शिमला एग्रीमेंट, इसको तोड़ने का हमारे पास हक है. क्या होगा इसके बाद जब हम कहते हैं कि हमने ये तोड़ दिया? हरचंद के इसकी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने डिनाई किया इसको कि अभी फॉर्मली ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन अगर हम शिमला मुआहदे को ख़त्म कर देते हैं तो कश्मीर जो है ये फिर बाहमी मसला नहीं रहेगा. पहली बात तो ये कि ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की 2 रेजोल्यूशन की शक्ल में दुनिया के एजेंडे पर है. लेकिन शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद तो फिर बिल्कुल हम बात ही नहीं करेंगे हिंदुस्तान से. हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लाएंगे. हम दुनिया से कहेंगे कि आइए इस मसले को हल करने में हमारी मदद करें. और कश्मीर का मसला इतना वाज़े और भारत का केस इतना कमज़ोर है कि जिस खित्ते की, जिस इलाके की अवाम ही आपके साथ ना हो, जहाँ आप रियासती जबर के ज़रिए वहाँ की आवाज़ों को महदूद कर रहे हों, दुनिया तक ना जाने दें. हरचंद कि आप अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हैं, चूँकि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच गई है जहाँ इमेजेस हर किस्म के बाहर दुनिया भर में जा रहे हैं. और आपकी रियासती दहशतगर्दी और जबर और बर्बरियत जो है वो सारी दुनिया को पता है. तो फिर आप अपनी पोजीशन का ज़रा अंदाज़ा लगाएं. जब हम कहते हैं कि हम आपको आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद इसको हड़प नहीं करने देंगे, तो अब ये मसला फिर दुनिया के तमाम फोरम्स पर जाएगा. हम लेके जाएंगे, हम इसको OIC में भी लेके जाएंगे, हम इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट में लेके जाएंगे, हम इसको जो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें लेके जाएंगे, हम यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे. हम तमाम बड़े इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में जाके डॉसियर्स की सूरत में बताएंगे कि हिंदुस्तान किस किस्म की बर्बरियत का मूजब है. तो ये ख्वाजा आसिफ ने, मैं समझता हूँ इट्स स्मार्ट मूव. इट इज़ जस्ट टू टेल हिम द डैम, इफ़ यू डू इट देन वी हैव आवर ऑप्शंस क्लियर. तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इट्स ए वेरी वाइज मूव. और ये सफारतकारी के एतबार से मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंट मूव है, जो तोड़ भी है उस आबी दहशतगर्दी की ख्वाहिश का. जी बुखारी साहब, अभी बिलावल भुट्टो जो है वाशिंगटन में सफारतकारी की आपने बात की, तो वो बहुत आला तरीके से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पेश कर रहे हैं. उन्होंने वाशिंगटन में क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर आपसे उस पर डिटेल्ड एनालिसिस लेंगे. That could look into not only this terrorist attack, but any other terrorist attack. Because as you're aware, Pakistan has a long list of complaints against India's involvements of terrorist attacks in Balochistan and Pakhtunkhwa and through various terrorist groups within Pakistan. And we would like that we have such a forum where we can present each other's case into various terrorist attacks. We can get at the root cause and actually get justice for the victims of terror. We also form such a body that could preempt sort of future events. Because as I mentioned, heaven forbid, there's another terrorist attack. We don't want that to result in a war between 2 nuclear armed countries. So if we are able to establish such a forum, not just for this terrorist attack, but for other terrorist attacks as well, then I think that's absolutely something that Pakistan would not only consider, but would actively want. And ultimately, if you want the end to terrorism, then you must address the root causes of terrorism, and that of course applies to the issue of Kashmir. Well, thus far we've all failed, we've collectively failed to address this agenda. जी बुखारी साहब, ये बिलावल भुट्टो ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, कल उन्होंने ISI और रॉ में डायलॉग की बात की थी, आज उन्होंने कहा कि एक मुश्तरका फोरम बना लें. इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज अपनी बात रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने चूँकि इनके नाना की डिप्लोमेसी भी देखी हुई है, इनकी वालदा की डिप्लोमेसी भी देखी हुई है. आज आपने बिल्कुल सही कहा कि ही हैज़ प्लेड ए मास्टर स्ट्रोक, बट दिस इज़ ए सेकंड मास्टर स्ट्रोक. पहले वाला वही था कि रॉ और ISI मिलकर बैठ जाएं और आपस में जितने भी ये डिस्प्यूट हैं कि किसने कहाँ हमला किया, ये सारे तय कर लें. और आज तो उन्होंने कमाल कर दी है. ये तो मतलब है दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता उनकी, जब उन्होंने कहा कि एक ऐसा फोरम बना लेते हैं जहाँ पर एक दूसरे के जितने भी ग्रीवांसेस हैं उनको बैठ के एड्रेस किया जाए. पहलगाम जैसे वाक़यात जो हैं उनकी तहकीक की जाए, मगर साथ ही साथ भारत बलूचिस्तान में क्या कर रहा है
اس کے اوپر بھی پھر اسی طرح کا پروب جو ہے وہ ہونا چاہیے. آئی تھنک لاجواب کر دیا ہے اس نے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کو بہت بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا انٹرنیشنلی. لیکن بخاری صاحب پہلے بھی ڈائیلاگ ہوتے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اس دفعہ کیا مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم شملہ معاہدے سے نکل جاتے ہیں, اگر بھارت ہماری یہ دونوں تجاویز جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دنیا کے دروازے کھٹکھٹائیں جا کے. جتنے فورمز اویلیبل ہیں اور جتنے اہم کنٹریز ہیں جو کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چائنا ہے, ہمارے پاس رشیا ہے, ہمارے پاس مسلم ممالک ہیں سارے, جہاں ہماری بات سنی گئی ہے, جہاں ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہیں پر ہی ایک بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تو صفاتی سطح پر بہت بڑی فتح ہے اور بھارت کی شکست ہے کہ بھارت یہ نیریٹو کریٹ کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن اب پاکستان کو جو ہے سلامتی کونسل میں 2 بڑے اہم جو ہیں وہ عہدے ملے ہیں. بھارت کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے. دیکھیے بھارت جو ہے ایک کمپین چلا رہا تھا پاکستان کے خلاف کہ ان کو کیسے آپ بٹھا سکتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اور اس کے اداروں کے یعنی اہم سیٹوں کے اوپر, کیونکہ یہ تو جی بڑا دہشت گردی کر رہا ہے. جی یہ تو دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک میں یہ کیا, پہلگام میں یہ کیا, وہ سب کچھ ان کے منہ کے اوپر واپس پھینک کے مارا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے. کیونکہ وہ دونوں ہی جو ہیں, اس کی تفصیل ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جو ہے سیکورٹی کونسل کی انسداد دہشت گردی کی کمیٹی ہے, اس کا پاکستان نائب چیئرمین بن گیا ہے. امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے الزام لگانے والوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا انہوں نے کہ آپ دیکھ لیجئے. اور دوسرا جو ہے طالبان پر عائد پابندیوں کے نفاذ کی نگرانی کی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. کتنے وائٹل مووز ہیں دونوں, کتنے وائٹل ایشوز ہیں دونوں, افغانستان کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے. آپ کو پتہ دنیا کی جو ریزرویشنز ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی یعنی اچیومنٹ ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی کی فتح ہے. اور پاکستان یونائٹڈ نیشن میں ہمیشہ چونکہ بہت ایکٹیو رہا ہے, لہٰذا ہماری تاریخ کہہ لیجیے آپ, چاہے وہ پیس کیپر کے طور پر ہے, چاہے وہ ڈپلومیسی کے اعتبار سے ہے, چاہے انٹرنیشنل ایشوز میں ہماری شرکت کے حوالے سے ہے, وی ہیو اے ایکسیلنٹ ٹریک ریکارڈ ایز فار ایز یونائٹڈ نیشنز از کنسرن. کہ سوال پوچھا گیا اپنے بلاول صاحب سے کہ یہ جنگ جیتا کون ہے, تو ذرا دیکھیں کیا خوبصورت جواب ہے. مجھے تو واقعی رشک آ رہا ہے ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت, بھارتی حکومت اور میڈیا نے جو جھوٹ بولے اور دنیا نے وہ جھوٹ پکڑے. اس کے بعد میں اس کا سوال کا جواب کیا دوں, اس سب کچھ کے اندر یہ سوال کا جواب چھپا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب, آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت کا جو ہے وہ ہم جواب دیں گے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے مودی پر جو بھارت کے اندر تنقید ہو رہی ہے اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, مودی کی تو خوب درگت بن رہی ہے, ہر طرح سے تنقید کے تیر چل رہے ہیں, خواہ وہ اپوزیشن ہو, خواہ وہ ایکس آفیشلز ہوں یا پبلک ہو. ابھی سابق ہوم سیکرٹری گوپال پلئی نے سخت تنقید کی ہے, ان کا شارٹ سنتے ہیں پھر آپ سے اس پر تبصرہ لیں گے. کانگریس رہنما پون کھیرا نے بھی جو ہے وہ مودی پر سوالات کی بوچھاڑ کی ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں پھر آپ سے اس پر اکٹھا تبصرہ کریں گے. بخاری صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو آئینہ دکھایا ہے مودی کو, جس میں بھارتی تنہائی کی انٹرنیشنلی بات کی ہے انہوں نے, لاجواب مودی کی بات کی ہے کہ اس کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے, اور اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بیانیہ خود وہاں کے لوگوں کی زبانی سننے کے بعد مزید اس میں اضافے کی ضرورت نہیں. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ مودی صاحب ان سوالوں کے جواب دیجئے, کیونکہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, تو اس لیے ان کو شرم ورم تو آنی نہیں ہے. وہ کہا, کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ سب کچھ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے سیاستدان, ہندوستان کے پارلیمنٹیرین, ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے, تو ہمارے کچھ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 باتیں جو اور مجھے اس حوالے سے کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور خود بلاول بھٹو نے بھی نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی ہے اس پورے کانفلکٹ میں جو پوری جنگ ہوئی. بلاول نے تو کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ کی سہولت کاری کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی ہے, ہندوستان لاکھ ڈینائل موڈ میں رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو وزیر اعظم نے کہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. انہوں نے کہا یو کلیم ٹو بی اے مین آف پیس, وی بلیو دیٹ یو آر اے مین آف پیس. آپ جنگیں بند کرانے آئے ہیں, تو آپ اس وقت جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مذاکرات کرائیں گے دونوں ملکوں کے درمیان جو 2 ایٹمی ہمسائے ہیں, تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ کیجئے تاکہ دونوں ملک
باہمی گفتگو کے ساتھ مسائل کا حل کر لیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو بھارتی وفد کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. نیو یارک میں جب وہ نیشنل پریس کلب سے باہر نکل رہے تھے تو سکھوں کے ایک جتھے نے انہیں گھیر لیا. کوڑے دان کے پیچھے جا کے چھپے جناب ممبر سارے اس وفد کے. یہ حالات ہیں. انہوں نے اس طرح کے سوالات پوچھے ان سے جن کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے. ملائیشیا میں جو وفد گیا ہوا ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اس لیے کہ بلاول کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کامیاب ہے. پاکستان کے بیانیے کو دنیا کے ہر ملک میں پذیرائی مل رہی ہے. یہی بات تو انہوں نے بھی کہی نا کہ کون سا دیش کھڑا ہے مودی جی آپ کے ساتھ, آپ کے تو اتحادی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ تو ہم نے جیتی میدان جنگ میں, لیکن ہم سفارتی محاذ پر بھی انٹرنیشنل ارینا میں, انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں لائک یونائٹڈ نیشنز, ہم وہاں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. بیک اپ کہنا چاہیے ہمیں بلاول بھٹو زرداری کو, جن کی ڈپلومیسی نے یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں دکھائی ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک یدھ جو ہے واشنگٹن میں پڑنا ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے نیو یارک میں جو بھارت کے وفد کے ساتھ ہوئی ہے وہ مودی کی سیکولرزم, اس کے ہیجمون بننے کے خواب اور نیو نارمل کا بڑا اچھا جواب ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.